अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 5 अहम खबरों पर आपसे बात करेंगे। पांचों की पांचों एक्सक्लूसिव भी हैं और आपके लिए इंतहाई दिलचस्प भी होंगी। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट खबर तो ये है कि गेट नंबर 4 को तो ताले लग ही गए थे, मगर अब गेट नंबर 1 से लेकर 7 तक सब के सब पक्के लॉक कर दिए गए हैं और कह दिया गया है कि भाई कोई इन गेटों की तरफ देखे भी ना। ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे और फिर ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे वो जो लोग बहुत चालाकियां दिखाते थे, बड़े इशारों के नयों में इस्तिलाहों में बात करते थे, अपने आप को पोज करते थे, ऐसे तमाम चालाक लोगों की, बिलखसूस चालाक सियासतदानों की भी अब शामत आने वाली है। इस पर बात करेंगे और फिर ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि सदर आरिफ अलवी ने इस्तीफ़ा लिख दिया था, बल्कि तकरीबन दे ही दिया था। फिर वो किन हालात में उनको वो इस्तीफ़ा देना पड़ा और किन हालात में वो इस्तीफ़ा उन्होंने वापस लिया, किस बात पर किसने उनको समझाया तो उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लिया और अब क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं उनके मुलतवी होने की फ़िज़ा तैयार हो रही है, ये कैसे तैयार हो रही है इस पर बात करेंगे। और जो आज की सबसे अहम खबर ये है वो इमरान खान साहब को हमारा मुखलिसाना एक मशवरा है, खान साहब ज़मान पार्क से ना निकलना। अगरचे के ज़मान पार्क पे बड़े मायूसी के डेरे हैं, लेकिन अंदर रहने में ही आपकी आफ़ियत है। हम सियासी आफ़ियत की बात कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जो आम इंतखाबात होने हैं उनके हवाले से एक फ़िज़ा मुल्क में अब बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस फ़िज़ा के तहत हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, पंजाब असम्बली और KP असम्बली, उनके जो इंतखाबात हैं वो खट्टाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक उन इंतखाबात की बाकायदा तारीख का तो ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अब जो मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन रही है उसके तहत लग रहा है कि ये इंतखाबात किसी न किसी तरीके से मुलतवी कर दिए जाएंगे। शायद कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात तो हो ही जाएंगे और मार्च में वो होने हैं, लेकिन ये जो 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो गई है। आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ये बात की कि यार ये अजीब मजाक है, क्या मतलब पूरा साल लोग इलेक्शन ही लड़ते रहेंगे और क्या मुल्क इस तरह के बार बार के खर्चे उठाने का मुतम्मल हो सकता है। मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बहुत शदीद ख़राब है। 60 अरब रुपये का खर्चा बताया गया इन इंतखाबात के लिए और 60 अरब का खर्चा एक दफ़ा होगा, फिर उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा आम इंतखाबात होंगे। उससे पहले ये आए रोज़ के ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। खान साहब का भी जब दिल करता है 8 सीटों से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, 33 सीटों से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, यानी कि शुगल बनाया उन्होंने। जब उनका दिल करेंगे वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, जब दिल करेंगे इंतखाबात होंगे, फिर वो सीटें फिर अपने पास रख लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर रख देंगे और इस पर पाकिस्तान का अरबों रुपया खर्च होता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है आइनी मामलात का। आइनी मामलात में भी यकीनन जो लोग इलेक्शन मुलतवी अगर करना चाह रहे हैं तो उसके बीच में यकीनन कोई आइनी रास्ता तलाश करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो जितने भी कवानीन होते हैं, जितने आइन होते हैं या कवानीन होते हैं, वो बुनियादी तौर पे इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, उसको सहूलत पहुंचाने के लिए होते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम नहीं होते। और ये एक बुनियादी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें लॉजिकल भी होती हैं और उन लॉजिकल चीज़ों का मतलब हल नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कुछ रोज़ कबल जो है वो इलेक्शन बलदियाती इंतखाबात होने थे इस्लामाबाद में, जो कि बवजूद मुलतवी कर दिए गए और जिस तारीख को इलेक्शन होने थे उस रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि नहीं जनाब ये कल आप हर सूरत में इलेक्शन करवाएं। अब वो अदालत का हुक्म तो था, लेकिन अमलन उस हुक्म पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था। इतने शार्ट वक्त में, इतने मुख्तसर नोटिस में वो इलेक्शन नहीं हो सकता था और वो नहीं हुआ और उस पर अदालत ने कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं की क्योंकि ये अदालत भी ये समझती है कि ये पॉसिबल नहीं था, ये इंसानी दस्तरस से बाहर है कि इतने मुख्तसर वक्त में ऐसे इलेक्शन का अरेंजमेंट कर देना जबकि फैसला हो चुका हो और ऐन वक्त पर अदालत का कोई हुक्म आ जाए। सो कुछ ऐसी सूरत हाल ये लग रही है कि ये अभी अरबों खरबों रुपये का खर्चा हो, फिर खर्चा हो, फिर खर्चा हो, तो ये मामलात ऐसे इस तरफ जा रहे हैं कि शायद ये एक फ़िज़ा बन रही है कि इलेक्शन खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जब भी इलेक्शन होंगे ये कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबाई असम्बलियों के साथ ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक की सूरत हाल जो है वो यही बता रही है। आगे बढ़ते हैं जनाब उस खबर की तरफ जो हमने आपसे अर्ज़ की थी। वो ये खबर ये थी कि सदर आरिफ अलवी साहब ने मुबैना तौर पर दे दिया था इस्तीफ़ा। हुआ यूँ कि इमरान खान साहब को तो बिल्कुल हर तरफ से जो चिट्टा जवाब हो चुका है, बार बार जवाब हो चुका है। खान साहब ने जिन भी लोगों से कहा उन सब के ज़रिए जवाब हो चुका है। इसकी मज़ीद तफसील आपको आगे चल के बताते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आरिफ अलवी साहब तक रहते हैं। तो आरिफ अलवी साहब बार बार कोशिशें करते थे, जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहली दफ़ा उनसे मिलने के लिए गए अपनी नामजदगी के बाद,
تو اس وقت بھی انہوں نے فون پہ بات کرانے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے بڑی سختی سے کہہ دیا کہ جی میں بات نہیں کرنا چاہتا عمران خان صاحب سے، یا بنیادی طور پہ عاصم منیر صاحب کسی بھی سیاستدان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ پروفیشنل سولجر ہیں، وہ نہیں بات کرنا چاہتے۔ خیر وہ انہوں نے بات نہیں کروائی۔ اس کے بعد جب بھی عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوتی تھی عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب ان پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ تم بات کرو میری، تم بات کیوں نہیں کرواتے اس نے کہا جی میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ نہیں بات کرنا چاہتے تو میں کیا کروں؟ تو خان صاحب نے ذرائع کا کہنا کہ ان سے کہا کہ تم مسلح افواج کے سپریم کمانڈر، وہ تمہاری بات کیسے نہیں مانتے؟ تو عارف علوی صاحب نے کہا جناب سپریم کمانڈر بس ایک علامتی عہدہ ہوتا ہے، اس طرح کے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ آئینی طور پہ سپریم کمانڈر کیا ہوتا ہے، اصل جو اختیارات ہوتے ہیں وہ میرے پاس اس طرح کے نہیں ہے کہ میں فوج کو کوئی ایسا حکم دے سکوں کہ وہ اپنے ول کے خلاف کوئی کام کریں۔ تو یہ عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑے گیر کھا جاتے ہیں فوری طور پہ، تو خان صاحب کھا گئے گیر، اور انہوں نے عارف علوی صاحب پہ جب زیادہ دباؤ ڈالا، تلخ کلامی تک ہوگی آپس میں، تو عارف علوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب پھر ایسے ہے تو پھر میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا دے استعفیٰ، تو وہ عارف علوی صاحب واپس آئے ایوان صدر، اور ذرائع کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ لکھ لیا۔ اب وہ جب انہوں نے استعفیٰ لکھا تو پھر جیسے وزیر اعظم کے ساتھ ایک ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے، ایسی پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ایک ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے، تو ملٹری سیکرٹری صاحب کو پتہ چلا، تو ملٹری سیکرٹری صاحب نے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بٹھا کے عارف علوی صاحب کو سمجھایا کہ جناب آپ صدر مملکت ہیں، بڑا آپ کا محترم عہدہ ہے، اس عہدہ کا وقار کا کچھ خیال کریں، اس طرح کے کام نہ کریں کہ آپ کو ایک بندہ کہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو آپ اس کے کہنے پر استعفیٰ دے کے چلے جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عارف علوی صاحب کے خلاف ہی تو پرانے بہت سارے مقدمات ہیں، جو 2014 کے دھرنے کے دوران کے باہر کے کراچی بند کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اسلام آباد کے مقدمات، آپ بہت سارے مقدمات کے ملزم ہیں۔ تو یہ جب آپ چونکہ صدر مملکت ہیں تو آپ کو آئینی استثناء ہے، آپ کے خلاف وہ مقدمہ نہیں چل سکتے، وہ گرفتاری آپ کی نہیں ہو سکتی، قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہی آپ کا یہ استعفیٰ منظور ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ تو فارغ ہو گئے نا علوی صاحب، آپ تو چلے جائیں گے۔ تو علوی صاحب ہیں تو بنیادی طور پہ وہ ڈینٹسٹ ہیں، وہ کوئی اس طرح کے اسے کہتے ہیں کہ مجاہد ٹائپ کے آدمی تو ہے نہیں، تو وہ پھر سمجھ آ گئی ان کو بات، تو پھر وہ اب چپ کر کے بیٹھ کے ہوئے ہیں۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عارف علوی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو نہیں ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک بول چال بند ہے۔ تو یہ ایک سٹوری تھی انسائیڈ، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا جناب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ گیٹ نمبر 1 سے لے کر گیٹ نمبر 7 تک سارے کے سارے بند کر دیے گئے ہیں۔ وہ کیا معاملہ ہے جناب؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے عارف علوی صاحب کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، چودھری پرویز لائی کو استعمال کیا کئی دفعہ اس کام کے لیے، چودھری پرویز لائی کو بھی جواب ہو گیا، بلکہ ڈانٹ بھی پڑ گئی، اور پھر بالآخر چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ اس حد تک عمران خان صاحب کی مبینہ طور پہ محبت میں مبتلا ہوئے کہ ان کو اپنا ہی جھٹکا ہو گیا، انہوں نے اسمبلی توڑی عمران خان صاحب کے کہنے پہ، تو اگر انہوں نے کہا اچھا پھر ساڈے نال تسی چیٹنگ کر دیو، تو پھر اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ پھر اب وہ چودھری پرویز لائی صاحب اس وقت اپنا بستہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، کسی بھی وقت چودھری پرویز لائی صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ان کا وہ جو طوطا تھا جس میں ان کی جان تھی، محمد خان بھٹی، وہ تو گرفتار ہے، اور ابھی تک ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ محمد خان بھٹی کہاں ہے، کس کی حراست میں ہے۔ اب تک اس طوطے نے وہ کون سا وہ جو ہے فر بولنا شروع کر دیا ہے یا نہیں شروع کیا ہے، کچھ صورتحال پتہ نہیں ہے۔ یہ البتہ پتہ چلا کہ ان کو انہوں نے بھجوا دیا تھا، فرار کرا دیا تھا مبینہ طور پہ سندھ، اور جب ادھر دباؤ پڑا محمد خان بھٹی کے گھر کے باہر ریڈ ہوا، پولیس آئی، پرویز لائی کے گھر کے باہر پولیس آئی، تو پرویز لائی صاحب نے سنا کہ فون کیا محمد خان بھٹی کو کہ یار ادھر ادھر ہو جاؤ، جس جگہ پہ رکے ہو ادھر سے نکل جاؤ، تو وہ کال ٹریس ہوگی، الٹا محمد خان بھٹی کی لوکیشن ٹریس ہوگی، اور محمد خان بھٹی صاحب پھر گرفتار ہو گئے، اور اب پرویز لائی صاحب جو ہے وہ پریشان سے پھر رہے ہیں۔ تو جیسے عارف علوی صاحب کو ہے وہ بھگتنا پڑا عمران خان صاحب کی بہت زیادہ محبت، اور ان کو کہا گیا کہ بھائی جی باز آ جاؤ، اس طرح پرویز لائی صاحب کو بھی بھگتنا پڑا ہے۔ ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کا وہ چھتری کے نیچے پالیٹکس کرنے والے 75 سال کی عمر کے بعد وہ ان کو مجاہد بننے کا شوق ہوا، تو وہ جناب اب چودھری پرویز لائی صاحب کے گلے پڑا ہے۔ تو خان صاحب نے پھر کہا کہ اچھا یار نہ عارف علوی کی کوئی بات سن رہا ہے نہ ان کی سن رہا ہے، تو انہوں نے پھر وہ جو ان کے اپنے ساتھی تھے پرانے جو اسٹیبلشمنٹ سے آئے ہوئے تھے یا ان کے کہنے پہ ان کے ساتھ آئے تھے اب ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو کہا، شاہ محمود قریشی کو بھی کہا انہوں نے کہ یار تسی گل کرو، پرویز کھٹو کو کہا یار تسی گل کرو، تو جو اپنی پارٹی کے بیچ میں بندہ تھا نا جس کا کبھی کوئی رابطہ رہا ہوا تھا، ان سب کو عمران خان صاحب نے استعمال کیا، اور ان سب نے اپنے طور پہ کوشش بھی کی۔ تو آگے سے جناب وہ جتنے سرکاری افسران تھے نا انہوں نے کہا کہ جناب مہربانی کرو سانو فون نہ کریا کرو، یعنی کہ مہربانی کریں ہمیں فون مت کیا کریں، ہمارے فون بھی ٹیپ ہوتے ہیں، بڑی سختی ہے ہم پر، پابندی ہے، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ سو گیٹ نمبر 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو 5 ہو 6 ہو 7 ہو سارے بند ہیں، اور سب پر تالا تصور کیا جائے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب اس صورتحال کے بعد بڑے پریشان ہیں۔ سمجھ تو خان صاحب کو بھی آ رہی ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، تو وہ جو حالات کی خرابی ہے وہ اب دن بدن گڑبڑ ہوئی جا رہی ہے، فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں
کہ اب عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے، اور جو اس وقت زمان پارک ہے اس زمان پارک میں اندر جو ہے وہ خاصے خوف اور مایوسی کی فضا کے ڈیرے ہیں۔ وہ مایوسی کی فضا عمران خان صاحب کی گفتگو سے بھی نظر آتی ہے، ان کی باڈی لینگویج سے بھی نظر آتی ہے، وہ جو آن لائن اپنے فالوور سے خطاب کرتے ہیں اس میں بھی نظر آتی ہے۔ جو لوگ وہاں پر ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا جو ہے وہ morale بہت زیادہ گرا ہوا ہے، باڈی لینگویج بھی ان کی کافی ویک دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے زمان پارک میں اپنے ترجمانوں کا ایک اجلاس طلب کیا ہوا تھا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ کابینہ کا اجلاس کوئی نہیں تھے بلاتے ہوئے، تو صبح دوپہر شام جو ہے ان کے پاس ترجمانوں کے اجلاس ہی چلتے رہتے تھے، کیونکہ خان صاحب کا تو سارا وہ جو ہے کمائی ہی میڈیا پروپیگنڈا ہے، تو وہ اسی کے ذریعے چل رہے، تو اب پھر انہوں نے وہ ترجمانوں کے اجلاس وہاں پہ شروع کر دیے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب زمان پارک میں بیٹھے تھے، وہ ٹانگ ان کی جو متاثر ہوئی تھی اس کے بعد، تو وہ پھر لوگ وہاں پر کافی آتے تھے ملاقاتیں کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے، اور لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ جو ملاقاتیوں کی تعداد ہے اس میں بھی خاصی کمی واقع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بھی بڑے پریشان ہیں، اور یہ ان کو بھی سمجھ آ گیا، اگر یہ بات ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ خان صاحب اگر باہر نکلیں گے تو مسئلہ کو، تو یہ بات عمران خان صاحب کو یقیناً ہم سے پہلے ہی پتہ ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ، جو کہ تمام ترویل کے باوجود عمران خان صاحب کو گرفتار اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو اپروول نہیں تھی وفاقی حکومت نے، اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے ان کو اپروول نہیں تھی۔ اب پتہ چلا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو مکمل اپروول ہے۔ اب جو ہی عمران خان صاحب زمان پارک سے باہر نکلیں گے تو بس سمجھ لیں کہ ان کا وہ سلپ میں کیچ ہو جائیں گے، اور وہ سلپ کی ساری سلپیں بھی بند کرنے کا انہوں نے وہ کر لیا ہے۔ وہ جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے وزارت داخلہ کے ماتحت، اس نے زمان پارک کے ارد گرد کا سروے بھی مکمل کر لیا ہے۔ کن کن راستوں سے عمران خان صاحب زمان پارک میں ریڈ ہونے کی صورت میں فرار ہو سکتے ہیں، ان راستوں کو پہلے بند کیا جائے گا، اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو زمان پارک پہ ریڈ کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال عمران خان صاحب زمان پارک کے اندر ہی محفوظ ہیں۔ وہ آج باہر نکل آتے ہیں، گھنٹے بعد باہر نکل آتے ہیں، 2 گھنٹے بعد باہر نکل آتے ہیں، کل باہر نکل آتے ہیں۔ جو ہی وہ باہر نکلیں گے، چاہے وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے نکلیں، چاہے وہ کسی اپنے قانونی تقاضے کے لیے باہر نکلیں، جو ہی وہ باہر نکلیں گے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے، اور گرفتاری کے معاملات ان کے بڑے خراب ہیں۔ آج بھی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی توشہ خانہ والے کیس میں، اور آج پھر انہوں نے عدالت میں ایک طبی بنیادوں پر اپنی درخواست بھیجی کہ میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بلکہ آج کی دوست ذکر کرتے کہ احمد میر صاحب کو 6 گولیاں لگی تھیں، اور چونکہ ان کی ہڈی اس طرح کوئی ٹوٹی نہیں تھی تو وہ 15 دن میں ریکور کر گئے تھے۔ تو خان صاحب 3.5-4 مہینے تو ہو گئے ٹانگ کو چلا رہے ہیں، اور وہ چلا اس لیے رہے کہ بہت ساری عدالتوں میں یہ ٹانگ ان کو بچا رہی ہے، لیکن یہ ٹانگ جو ہے یہ اب بہت زیادہ دیر تک شاید ان کی گرفتاری میں اڑنگی نہ ڈال سکے، کیونکہ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایک بڑا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، جس میں خود شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر کو بھی شامل کیا جائے، اور پھر عمران خان صاحب کو معائنہ کیا جائے کہ جناب ایک ٹانگ والا کی چکر ہے، یہ ٹانگ واقعی خراب ہے یا نہیں ہے۔ اس صورتحال میں ہم ایک مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ خان صاحب زمان پارک سے باہر نہ نکلنا، باہر نکلتے جائیں گے تو وہ پھر آپ باہر نکلیں گے تو پھر دوبارہ اندر ہو جائیں گے، لیکن وہ اندر پھر آپ دوبارہ زمان پارک کے نہیں ہوں گے، وہ پھر اڈیالہ جیل ہو یا کیمپ جیل ہو، اور پھر آپ وہ جیل والے اندر ہوں گے، گھر والے اندر نہیں ہوں گے۔ تو وہ چلاکیاں دکھانے والوں کی بھی شامت آ گئی جناب۔ وہ جو بڑے شیخ رشید احمد صاحب، اس کی سب سے بڑی مثال ہے، وہ استاروں میں بات کرتے ہیں، وہ جی میری پنڈی والوں سے بات ہو گئی ہے، وہ میں نے ان کو یہ کہہ دیا ہے، انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، اور بھی بہت سارے سیاستدان جو اس قسم کی اشاروں کنائیوں میں گفتگو کرتے ہیں نا، اپنی طرف سے بڑے چلاک بنتے ہیں کہ ہم جو نام تو نہیں لے رہے، ہم جو پکڑے جائیں تو کہیں جی ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا، اور اشاروں کنائیوں میں ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ادھر بڑے تعلقات ہیں، اور ہم جو بات کرتے ہیں وہ ان کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں ساری بات پتہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کیا فیصلہ ہوئے۔ کوئی ایسا چکر نہیں ہے جناب۔ یہ جتنے اس قسم کی چلاکیاں کرنے والے لوگ ہیں بما شیخ رشید احمد صاحب کے، ان سب کی شامت ہے۔ آئندہ جس نے ایسی حرکت کی وہ پکڑا جائے گا۔ آج شیخ رشید احمد صاحب کی درخواست ضمانت کی سماعت تھی، وہ دلائل سن کے فیصلہ مکمل محفوظ کیا گیا۔ 4 وکلا اور چاروں بڑے اچھے وکیل شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے پیش ہوئے، لیکن ان کی درخواست ضمانت بہرحال مسترد کر دی گئی اور ان کو بیل نہیں مل سکی۔ اب ان کو اگلی عدالتوں میں جانا پڑے گا، ہائی کورٹ میں جائیں گے، اس کے بعد اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ تو بہرحال شیخ صاحب کی درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے۔ اس میں بھی سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ چلاکیاں آپ نہیں دکھانی جناب۔ جو چلاکیاں دکھانے کی کوشش کرے گا اپنے آپ کو اپنا یا کسی کا یا اس کا بڑا قریبی یا بڑا نمائندہ یا ان کے بھروسے کا آدمی ظاہر کرے گا، شامت جناب اس کی بھی آئے گی۔ اب کسی کی جان نہیں چھوٹنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔